अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे सूरह बकरा। तो मेन जो गोल मेरा ये है कि अभी इस वक्त मैं आपको सिर्फ और एक सिंपल ट्रांसलेशन और थोड़ी सी जो है उसकी कि ट्रांसलेशन ऐसे कैसे हुई है थोड़ा सा काइंड ऑफ आपको मैं बता दूं। तो गोल ये है कि आप ये ट्रांसलेशन सुनें, उसके फिर आप इसको कंपेयर करें उस ट्रांसलेशंस के साथ जो आपने आज तक सुनी हैं या अभी आप जो पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन, और देखें कि क्या फ़र्क है। अब वो फ़र्क क्यों है या ये जो स्पेसिफ़िकली ये ट्रांसलेशन है ये इस तरह क्यों हुई है, डिटेल्स जो हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे जो है लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। तो फिर हम इसको ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो सूरह बकरा, पहला एक स्टेटमेंट इसके बारे में कि पहली सूरह अल बकरा का मौजू अहले किताब पर इत्माम हुज्जत, उनकी जगह एक नई उम्मत की तासीस और उसके फ़राइज़ का बयान है। कि इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर बेसिकली अगर आप इसके पूरे कंटेंट को एनालाइज़ करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो मेन चीज़ हो रही है वो ये है कि अहले किताब पर इत्माम हुज्जत हो रहा है। अहले किताब कौन से हैं? जो जूश, ठीक है, जिनके पास तौरा थी, और उसके अलावा जो अंसार, जिनके क्रिश्चियन जिनके पास इंजील थी, उनके ऊपर इत्माम हुज्जत हो रहा है। मींस कि अब अल्लाह मियाँ आ गए हैं, अल्लाह मियाँ ने अपना पैगंबर भेज दिया है, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव रसूल रादर, और वो रसूल जो है वहाँ मौजूद हैं। अल्लाह मियाँ का मैसेज दे रहे हैं, अल्लाह मियाँ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहाँ पहुँच गए हैं। तो उन लोगों को कह रहे हैं कि भाई कि मैं आ गया, तो आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछना है पूछ लें, क्लैरिफिकेशन लेनी है ले लें, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगा, और जितना पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर, ठीक है, क्लैरिटी उतनी क्लियरली मैं आपको आंसर दूंगा, एविडेंस दूंगा। उसके बाद यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह मियाँ आपको सज़ा देंगे। वो क़यामत जो एक दिन सारी दुनिया के लिए आनी है, वही क़यामत एक मिनी स्केल के ऊपर क़यामत सुगरा की फॉर्म में हम आप पर इसी दुनिया में अभी ला के दिखा देंगे, ठीक है। तो ये होता है इत्माम हुज्जत। उनकी जगह एक नई उम्मत की तासीस, के पहले जो अंसार हैं, क्रिश्चियंस हैं, या बनी इसराइल हैं, वो यहूद, ठीक है, तो उनको कहा जा रहा है कि भाई आपका जो है टाइम अब वो डन हो गया है। अब जो है हम एक नई उम्मत ये बनी इस्माइल में से एक रेज़ करेंगे, नई उम्मत बनाएंगे, और फिर उसके बाद इसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो ये है कि वो जो नई उम्मत रेज़ की जाएगी बनी इस्माइल में से, उनके फ़राइज़ क्या हैं, उनका क्या काम है, अल्लाह में उनकी क्या ड्यूटीज़ रखी हैं, ठीक है। तो डिटेल्स तो अब वही बात है, जब आप इसको फ्यू टाइम्स पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, तो तब ये चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन इंशाल्लाह वी हैव स्टार्टेड, तो इंशाल्लाह वी विल गेट देयर वन डे। तो अब सूरह बकरा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफात अबदी है। अलिफ लाम मीम। अब सारी ज़िंदगी हमने इसको यही देखा है कि अलिफ लाम मीम वो हरूफ मुक़त्तात हैं, तो इसको ट्रांसलेट हुआ है अलिफ लाम मीम के, अलिफ लाम मीम को ट्रांसलेट करते हैं अलिफ लाम मीम की तरह ही। अब गामदी साहब ने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, वो लिखते हैं अलिफ लाम मीम ट्रांसलेशन, ये सूरह अलिफ लाम मीम है, ये सूरह अलिफ लाम मीम है। आप कहेंगे ये कैसे है, तो इसकी रीज़निंग है, तो इंशाल्लाह आप जब डिटेल में जाएंगे वी विल टॉक अबाउट इट। उसका नेक्स्ट आया है ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी। इसको भी हम यूजुअली जब करते होते हैं कि ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ठीक है। गामदी साहब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ज़ालिकल किताब, कि ये पहली बात है कि एक होता है ज़ालिका किताबन, कि वो किताब है या ये किताब है। ये ज़ालिका वाला चक्कर भी थोड़ा सा मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी डिटेल में इंशाल्लाह करेंगे। ज़ालिकल किताब के अगर अगर होता है ना ज़ालिका किताबन कि कोई भी किताब हो सकती है, यहाँ पे अल किताब, थोड़ा सा मैं आपको इशारा दे दूँ कि ज़ालिक की आम किताब के बारे में बात नहीं हो रही, तो किस किताब के बारे में हो रही है, इस किताब के बारे में जो हमारे यहाँ जो अल्लाह की किताब जो रिवील हुई है, ठीक है ना, तो अल्लाह की किताब के बारे में बात हो रही है। ज़ालिकल किताब, ये किताब इलाही है या ये अल्लाह की किताब है, ला रैब फ़ीह है, और इसके अल्लाह की किताब होने में, इसके किताबी इलाही होने में कोई शक नहीं। नेक्स्ट, हुदल लिल मुत्तकीन। अब ये यहाँ पे भी बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखें कि आप इसको कैसे करते हैं और गांधी साहब कैसे करते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत है इन खुदा से डरने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी ये नहीं है कि हुदम मुत्तकीन,
ٹھیک ہے نا، کہ وہ کوئی بھی متقین، یہ المتقین ہے۔ عربی میں الف لام جب بھی لگتا ہے تو وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے، وہ نہ لائک کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، متقی کوئی بھی متقی ہو سکتا ہے، لیکن جب بات کریں گے المتقین آئے گا تو یہ کسی خاص متقین لوگ ہیں، ان کے بارے میں بات ہے جو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے۔ یہ ہدایت ہے ان کیونکہ وہاں پہ پریزنٹ ہیں وہ لوگ۔ یہ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ان متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان رہے ہیں، جو ایمان لا رہے ہیں بغیر دیکھے چیزوں پہ۔ اب اللہ کو نظر نہیں آ رہے، فرشتے نظر نہیں آ رہے، اور باقی چیزیں جنت دوزخ نظر نہیں آ رہے، پھر بھی بغیر دیکھے ایمان لا رہے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سارا پریزنٹ ٹینس میں ہو رہا ہے کہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت دیتی ہے ان لوگوں، دے رہی ہے ان لوگوں کو جو اس وقت اللہ میاں، جو متقی ہیں، جو اللہ میاں کو ڈرنے والے ہیں، اور جو بغیر دیکھے چیزوں کو مان رہے ہیں، جو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہ دیکھیں والذین، پھر الذین کا ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی کہ پھر یہ کسی عام بندے کے بارے میں بات نہیں ہے، یہ جس کے بارے میں پیچھے سے بات ہو رہی ہے نا کہ وہ متقین ہیں اور یہ کرتے ہیں، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، الذین آ گیا نا، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس وقت نازل ہو رہا قرآن، اس کو بھی مان رہے ہیں، اور وما انزل من قبلک، اور اس کو بھی مان رہے ہیں جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی جو تورا ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کو بھی مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے۔ وبالآخرات ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کی ایک اور کوالٹی کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں۔ اب اولئک، اب یہ پیچھے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اولئک علی ھدی میں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اس کے بعد ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پورے کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ایک کیٹیگری کے لوگ علامہ نے ابھی تک جو ہے نا بتا دی ہیں کہ یہ ہدایت ہے کتاب، جو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈر رہے ہیں اس وقت، بغیر دیکھے مان رہے ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور اسے بھی مانتے ہیں جو اس وقت نازل ہو رہا ہے، اس کو بھی مانتے ہیں جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور پھر آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں اور اللہ کی ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اب آیا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہوا، اب یہ ہے کہ اب اللہ میاں ایک اور کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، اس کے برخلاف، ایک تو وہ لوگ گروپ ہیں، پہلا گروپ ہے، اب دوسرا گروپ ہے، اس کے برخلاف ایک کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، سیکنڈ گروپ ہے یہ، جنہوں نے تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے، ہم تو کفر کریں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ کس کا ہے؟ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ایسے لوگ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم اس بک کو نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جو مرضی کر لیں۔ تو اب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میں ٹیکنیکلی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں
خبردار کریں یا نہ کریں یہ نہیں مانیں گے. اور کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ نیکسٹ آیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہوگا. کیونکہ اللہ میاں نے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہے آپ جو مرضی بتائیں، انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی. انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نہیں ماننا. تو پھر اللہ میاں نے ان کی قلب پر اور ان کے جو ہیں ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر وہ مہر لگا دی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب اب یہاں سے کوئی بات اندر اچھی بات نہیں جائے گی، اب انہیں سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی. ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اور پھر ہوگا کیا ان دی اینڈ؟ کیونکہ اب یہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ایک بڑا عذاب دے گا جو ان کے لیے منتظر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. اب یہاں پہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب جو ہے اب یہ اس کے اندر جو ہے ایک اور سب گروپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور انہی لوگوں میں سے اب یہاں پہ الناس کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، اب الناس، اب غامدی صاحب اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اور انہی لوگوں میں سے وہ منافقین بھی ہیں. اب غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا جو ہے منافقین کے بارے میں ہے. اب آپ کہیں گے یہاں پہ منافقین کا ورڈ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا وَمِنَ الناس لوگوں کے بارے میں بات کی گئی. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں کہا گیا ہے اب اگلی چند آیتوں میں. اور انہی میں سے وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم نے قیامت کے دن کو بھی مانا ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. اب یہ ہے کہ اب کیا اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھائی زبان سے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ میاں آپ کو بتا رہے ہیں ان کے دل کا حال کہ کہہ تو رہی ہیں یہ. ٹھیک ہے، لیکن اللہ میاں کو پتہ ہے کہ اندر سے یہ نہیں مانتے. تو ایسے بندے جو کہہ کچھ اور رہے ہیں اور دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ منافق ہی ہوتا ہے نا. یخادعون اللہ والذین آمنوا. وہ یہ لوگ، اب یہ جو ہیں کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کے بارے میں. وہ لوگ جو ہیں اللہ اور اہل ایمان، یخادعون اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور جو ہیں ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں. اللہ میاں کو فریب تو نہیں دیا جا سکتا، تو وہ کوشش ہی کر سکتے ہیں اپنی طرف سے. تو یہ لوگ ہیں جو اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں، کہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس کا انہیں شعور نہیں، انہیں پتہ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، کہ اللہ میاں کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ان کے بارے میں پھر اللہ میں لکھتے ہیں، پھر اور کہتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عذاب علیم. ان کے دلوں میں بیماری تھی. اب یہاں پہ ہمارے سامنے اس کو کلیریفائی کیا کہ حسد کی بیماری تھی. یہ پھر آگے ڈیٹیل میں جائیں گے کہ انہوں نے کس بیس پہ کہا کہ کون سی بیماری حسد کی بیماری تھی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، حسد کی بیماری تھی. تو اللہ نے اب ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. کہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، کہتے کچھ ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ماننے والوں میں سے ہیں، لیکن ایکچولی یہ ماننے والے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. یہ بڑی مزیدار آیت ہے، زبردست. یہ کیونکہ ہم اکثر جو ہیں یہ کوٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ اس سے چیزیں جو ہیں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ذرا دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. کیپ ان مائنڈ کہ ابھی پیچھے جو بات ہو رہی ہے منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو کہتے کچھ ہیں، اور اللہ میاں نے بتا دیا ہمیں، اللہ میں بتا دیا نا کہ وہ ایکچولی مانتے نہیں ہیں، یہ بس کہنے کی باتیں کرنے اور ایکچولی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے اس رویے سے زمین میں فساد برپا نہ کرو، سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں.
کہ اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ ان لوگوں کو جب کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے کچھ اور ہیں، دل میں آپ کے کچھ اور ہے، تو منافقانہ جو آپ کا رویہ ہے اس سے آپ زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم فساد تھوڑی پیدا کر رہے ہیں، ہم تو بلکہ ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، جو ٹھیک کرنے والے ہیں، چیزیں ٹھیک کرنے والے ہیں، ہم فسادی تھوڑی ہیں۔ پھر اللہ میں ان کے بارے میں کہتے ہیں الا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی فسادی ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کہ بھائی تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ، اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح تمہارے سامنے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں اس طرح، بڑے تکبر سے کہتے ہیں کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں۔ سن لو یہی احمق ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ، یہ سارے منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیپ ان مائنڈ۔ اور جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، اس وقت ایمان والے وہی ہیں جب مسلمان ہیں، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم نے مان لیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم نے مان لیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے جب مسلمانوں سے مل رہے تھے انہیں کہتے کہ ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے آئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنے شیطانوں کے ساتھ۔ آگے ہے الذی یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ میاں کے ساتھ کیسے مذاق کیا جا سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کیا مذاق کریں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اللہ میاں ان سے مذاق کر رہا ہے، اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیا جاتا ہے، اس طرح کے بھٹکتے پھر رہے ہیں، اس طرح کہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہی لوگ ہیں، پھر منافقین کے بارے میں ساری بات ہو رہی ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی یا سودا کیا گمراہی کا ہدایت پر، تو گمراہی خرید لی، تو ان کا یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش ثابت نہ ہوا اور نہ ہی یہ راستہ پا سکے ہیں، ٹھیک ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اس کے بعد ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اب اللہ میں ایک ایگزامپل دیتے ہیں۔ اب یہ ایگزامپل کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھیری رات میں کسی نے ایک الاؤ جلایا، ٹھیک ہے، اندھیری رات ہے، کافی سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے راستے دکھانے کے لیے کچھ لائٹیں، آگ جلائی ہوتی ہے، ادھر آگ جلائی تاکہ پتہ ہو کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو ایک قافلہ جا رہا ہے، اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا راستہ دکھانے کے لیے، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، یعنی پوری اب نظر آنا شروع ہو گیا بھئی کہ کیا، کہاں پہ ہیں، کہاں جانا ہے، تو جن لوگوں کے لیے آگ جلائی تھی، یعنی جن لوگوں کے لیے گائیڈنس کے لیے آگ جلائی تھی، اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی۔ اب وہ لوگ، حالانکہ گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے، روشنی ہے، گائیڈنس ہے، لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ میں نے سلب کر لی، مینز کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ گائیڈنس ان کے اراؤنڈ ہے، ہر طرف ہے، لیکن دے کین ناٹ سی اٹ۔ اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزامپل پوری ہے یہاں پہ کہ وہ لوگ ہیں جن کے اراؤنڈ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بس، اللہ میاں نے
ان کے کیونکہ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، تو کسی بھی طرح سے ان میں جو ہے سیدھی راہ پہ آنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو گئی، اللہ میں نے بند کر دیا. تو یہ پہلی کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں جو ایگزامپل ہے نا، پہلی کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں. اس طرح پیچھے جائیں آپ تو وہ ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تو فیصلہ کر لیا جو مرضی ہو، ہم نے بات ماننی نہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اراؤنڈ ہدایت ہے، پورا سب کچھ ہے اور رستہ انہیں مل سکتا ہے، لیکن جو ہے اللہ میاں، لیکن اب وہ ہے اللہ میاں نے بھی ان کو اپنے قانون کے مطابق ان کے وہ جو ہیں آنکھوں اور وہ ان پہ سارا روشنی لے لی ہے ان کی آنکھوں کی، اب وہ اندھے گونگے بہرے ہو گئے. تو انہوں نے اب جو مرضی ہو انہوں نے واپس نہیں آنا. یہ ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے سے ہے دوسری ایگزامپل، او کصیب من السماء. یہ جو سیکنڈ ایگزامپل ہے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، میں بھی خود سمجھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کو میں بعد میں ایکسپلین کر دوں گا. تو دوسری ایگزامپل کیا ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق. دوسری ایگزامپل یا ایسی ایک مثال ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے. آپ کو پتہ قرآن میں کافی امیجری ہے، تو یہ وہی امیجری پوئٹری اس طرح کی پوئٹری جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہیں. یا ایک دوسری مثال ایسے دے رہے ہیں، یا ایسی ہیں جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق. او کصیب من السماء، یہ ایسی مثال ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور اس میں فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیری گھٹائیں بھی ہیں، کالے سیاہ بادل بھی ہیں، ورعد و برق، اس کے علاوہ اس میں کڑک ہے بجلی کی، جو اتنا وہ ہوتا ہے اسٹارم کی جو آواز ہے، وہ برق، اور اس کے اندر روشنی بھی ہے، چمک. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. وہ موت کے ڈر سے کڑک کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسے لے رہے ہیں. واللہ محیط بالکافرین. درحال کہ اس طرح کے منکروں کے لیے، اس طرح کے کافروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گھیرے لیا ہوا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ. بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہیں، اور جب ان پہ بجلی چمکتی ہے تو یہ اس میں کچھ دیر چل لیتے ہیں. کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. اور جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ میاں چاہتے تو ان کی آنکھیں اور ان کے کان بھی سلب کر لیتے، وہ بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتے، لیکن اللہ میاں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو آلریڈی اس لائک 23 منٹس ہو گئے ہیں، تو آئی تھنک آئی ول جسٹ اسٹاپ ہیئر. تو یہ میں جسٹ ایک بریف انٹروڈکشن دینا چاہ رہا تھا آپ کو سورہ بقرہ کے اسٹارٹنگ کا. تو انشاءاللہ اب جو ہے میں آپ کو پھر سورہ بیک جا کے سورہ فاتحہ کی جو ساری آیا ہیں ان کی ایکسپلینیشن کریں گے، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ شروع کر دیں گے. تو انشاءاللہ ان نیکسٹ فیو ڈیز. السلام علیکم.